अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं पेंटिंग के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि पेंटिंग का हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में क्या अहमियत होती है, क्या असरअंदाज होती है पेंटिंग। क्योंकि अक्सर औकात जब हम पेंटिंग्स देखने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग्स लगी होती हैं, तो बाज़ औकात तो आप पेंटिंग्स देखते हैं तो बड़े फ्रेश हो जाते हैं, बड़ा हैप्पी मूड, बड़ा स्माइली फेस होता है। समटाइम्स आप जब पेंटिंग्स देखते हैं तो सैड होके वापस आते हैं। तो पेंटिंग्स का क्या किरदार है इंसान के मूड पर, मिजाज पर, किस तरह से असरअंदाज होती है, आज के प्रोग्राम में मैं इस पर बात करूंगी। और कलर्स, छोटे से बच्चों को कलर्स की पहचान सिखाई जाती है। ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, और इसके अलावा बेशुमार टॉन्स हैं, कलर्स हैं। तो कलर्स की क्या अपनी भी कोई जुबान होती है? बिल्कुल जुबान होती है। कैसी जुबान होती है ये? क्या आम लोगों को भी ये समझ में आती है या सिर्फ पेंटर्स को समझ में आती है? मैं ये चाहती हूँ कि इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पिछले 12 साल से पेंटिंग कर रही हैं, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। नाम है इनका समीरा खान और ये पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। अस्सलामु अलैकुम समीरा। वालेकुम सलाम। तहमीना, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं समीरा? ठीक ठाक हैं? आई एम परफेक्टली ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बड़ी जबरदस्त, बड़ी कलरफुल सी नजर आ रही हैं, उसी तरह जैसे से कि जबरदस्त किस्म की पेंटिंग्स बनाती हैं। मेरा हाल है पेंटर को बाय लुक भी पेंटिंग आर्टिस्ट ही लगना चाहिए। जबरदस्त अच्छा समीरा, आज के प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूँ कि आपसे बात की जाए, पेंटिंग पर तो बात करेंगे, कलर्स पर तो बात करेंगे, ये पेंटिंग का शौक बचपन से था या जवानी में होकर आया? आई बिलीव इन दिस थिंग कि जो आर्टिस्ट है वो बाय बॉर्न आर्टिस्ट होता है। हाँ, आप जबरदस्ती किसी को स्टडी करा के इंजीनियर नहीं बना सकते। यस, जबरदस्ती स्टडी करा के आप डॉक्टर नहीं बना सकते। जब तक नेचुरली आपके अंदर कोई एबिलिटी और स्किल्स नहीं होती तब तक आप उस चीज को लेके आगे नहीं जा सकते। आप प्रोफेशनली वही चीज कर सकते हैं जिसकी आपके जो है वो क्वालिटीज नेचुरली होती हैं। ठीक है। तो आर्टिस्ट जो है उसको सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत होती है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपको डॉक्टर बनने के लिए आप जब तक मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला नहीं लेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आप जब तक अपने आप को अगर समझते हैं प्रोफेशनल फील्ड में और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसे प्रोमिनेंट करने के लिए, जब तक आप किसी इंस्टीट्यूट का या किसी आर्टिस्ट का सहारा नहीं लेंगे। सहारे से मुराद ये नहीं है कि वो आपको सपोर्ट दे, सहारे से मुराद ये है कि आप प्रोफेशनली जो स्किल्स हैं उनको पहले सीखें और उसके बाद फिर उनको अपने तरीके से अप्लाई करें। स्किल्स आपको इंस्टीट्यूट जो है वो सिखाता है, सिर्फ आपको ABCD सिखा देता है, बता देता है कि ये चीजें हैं, ये लाइन है और ये चीजें हैं। लेकिन आर्टिस्ट होता है जिसने उन चीजों को अडॉप्ट करना है, अपने तरीके से लेके उसमें तरतीब देनी है। और अपना हर आर्टिस्ट का स्टाइल डिफरेंट होता है, काम करने का, इवन ब्रश चलाने का भी स्टाइल हर आर्टिस्ट का डिफरेंट होता है। ठीक है। तो हमें जो है इंस्टीट्यूट ने सिर्फ सिखाना होता है जो बेसिक ABC है। अब उन लफ्जों की तरतीब वो आर्टिस्ट ने खुद अपने तरीके से देनी होती है। और उसके बाद ये प्रैक्टिकली आप, ठीक है, आपने डिग्री ले ली किसी इंस्टीट्यूट से, ओके, उसके बाद फिर भी आप तब तक काम नहीं कर सकेंगे जब तक आपको कोई सीनियर प्रोफेशनल आर्टिस्ट आपको काम नहीं सिखाए। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं होता कि आप ये नहीं समझें कि मैंने मास्टर्स की डिग्री ले ली तो मैं क्यों किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास बैठ के काम करूं। तो इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है। आपको एक टीचर की, एक उस्ताद की बहुत ज़रूरत होती है इनिशियल स्टेज के ऊपर। ये मैं आफ्टर स्टडीज़ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ और सबको बता रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने एक जो डिग्री ले ली उसके बाद आप प्रोफेशनल, जैसे बार बार मैं मेडिकल के शोबे की आपको एग्जांपल देती हूँ, जब तक आप हाउस जॉब नहीं करेंगे उसके बाद आप डॉक्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। वो आपका एक डिग्री के बाद प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद आपको डॉक्टर की डिग्री में। बिल्कुल ऐसे आर्टिस्ट का भी है कि वो डिग्री ले लेता है लेकिन उसके बाद जरूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल सीनियर आर्टिस्ट के पास बैठ के काम करना सीखें और फिर उसके बाद जाके आप में इतनी एबिलिटी आती है कि आप अपना एक स्टाइल जो है
اس کو خود بنائیں اور اپنا ایک وے جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں کہ آپ نے کون سے میڈیم میں جانا ہے, آپ نے اپنی پہچان کیسے بنانی ہے. یہ چیزیں پھر بعد میں بہت میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے سمیرہ کہ آپ نے کہا کہ آرٹسٹ جو ہے وہ بائی بورن ہوتا ہے, یعنی پیدائشی طور پہ ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے شخص جس کو پیدائشی طور پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تو بنا بنایا فنکار ہے, بنا بنایا آرٹسٹ ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس کو بنایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص پینٹنگ کرنا سیکھنا چاہتا ہے, اس فن کو, اس ہنر کو, تو پھر اس کو سکھایا جاتا ہے, تو کیا وہ سیکھنے کے بعد ایک اچھا پینٹر بن پاتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. دیکھیں اگر شوق کی جو بات ہے نا, وہ شوق بھی آپ کو لے کے بہت اچھی کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ وہی بات ہے کہ اسٹڈیز, بیسک اسٹڈی آپ ضرور کریں. ہاں. اس کے بعد پریکٹیکل کام سیکھیں. ہاں. اور اس کے بعد آپ ضرور بن سکتے ہیں. یہ آپ شوق کی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتے کہ آپ نے بس ان پہ ہی چل کے ان کو فالو کرنا ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. پینٹنگ کا شوق بچپن سے تھا؟ شوق بچپن سے تھا. ایکچولی ہوا اس طرح کہ میں نے جب آپ ارلی اسکولنگ میں ہوتے ہیں نا, تو تب میرے پیرنٹس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. اچھا. میں نے ان کو یہ بتایا, بلکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ارلی ایج سے اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائنگ کی اسکلز اس کی بہت اچھی ہیں, اور انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا کہ آپ نے میڈیکل میں جانا ہے یا آپ نے پری انجینئرنگ میں جانا ہے. یہ دونوں آپشنز انہوں نے میرے آگے رکھی تھیں, اور تب میں نے ان کو ذرا ڈرتے ڈرتے ہی کہا تھا کہ اگر فورسفلی پیرنٹس کی طرف سے مجھے پرمیشن نہیں دیتے نا کہ آپ نے ڈرائنگ اور آرٹسٹ والی فیلڈ میں نہیں جانا, تو پھر شاید میں نہ آ جاتی. پھر شاید میں شوق کی حد تک ضرور اس کو کرتی, لیکن شوق مجھے ضرور تھا بچپن سے. تو پھر پیرنٹس نے سپورٹ کی اس معاملے میں کہ جب بچی کا رجحان اس طرف ہے تو پھر اس کو ضرور اسٹڈیز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر میں نے اس کو ایز پروفیشنلی جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کے بعد اس کو جوائن کیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے سمیرہ خان کہ آپ نے یقیناً آپ کو شوق بچپن سے تھا, پھر آپ نے کہا کہ اب اس فن کو, اب اس شوق کو تراشا جائے, اور پھر انسان پالش ہوتا ہے, اور پالش ہوتے ہوتے انسان سیکھنے لگ جاتا ہے اور کام کرنے لگ جاتا ہے. پریکٹیکلی اس کا آغاز کب کیا؟ اور وہ پہلی پینٹنگ کون سی تھی جو پریکٹیکلی بنائی تھی مارکیٹ میں, یا جن کے لیے بھی بنائی انہوں نے پسند کی؟ اچھا یہ ویسے اتفاق ہوا تھا ایک میرے ساتھ. میں جب اپنی انٹیریئر ڈیزائن, آئی ایم انٹیریئر ڈیزائنر آلسو, میں نے اس میں اسٹڈی کی ہوئی ہے. تو میں جب اپنی جاب کے اندر تھی تو تب میں نے ہی ایک پلان کیا تھا ایک فیشن شو آرگنائز کرنے کے لیے. ایک کمپنی کے سی او کو میں نے ایک آپشن دی تھی کہ چونکہ کمپنیز میں اس طرح کی ایونٹس وغیرہ کرواتی ہیں, وہ ایونٹ شاید بہانہ بن گیا تھا اس بات کا کہ میں سیریسلی اور پریکٹیکلی اپنی جو فیلڈ ہے میری, اپنی ذاتی شوق بھی اور اسٹڈی بھی, اس طرف آؤں. تو ویری آفٹر دیٹ ایونٹ میں نے جو ہے وہاں پہ کچھ میری آرٹسٹ سے ملاقات ہوئی, مجھے کچھ ایگزیبیشنز کا پتہ چلا, اور میں نے کہا میں اس ایگزیبیشن میں ابھی ہی پارٹیسپیٹ کر لیتی ہوں. بات کا تو کوئی پتہ نہیں, موقع ملے آپ کو لائف میں, نہ موقع ملے. تو میں نے اپنی جاب میں سے ٹائم نکال کے تو ایک دو اس طرح کی میں نے اپنی پینٹنگز بنائیں بہت انیشیل, اور ان کو میں نے پھر جو الحمرا کے اندر ایگزیبیشن ہوتی ہے وہاں پہ میں نے ان کو سبمٹ کروایا. ویسے تو شکر الحمدللہ وہ انیشیل پینٹنگ جو تھی میری وہ اپروو ہو گئی, اور اپروو ہونے کے بعد پھر اس کو ماشاءاللہ سے پرائز بھی ملا. تو اس کے بعد پھر میں واقعی ہی بہت انکریج ہوئی کہ میں تو شاید یہ میری اسکل, اس کو مجھے پروفیشنلی لے کے چلنا چاہیے. صحیح, بالکل. دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ کہ مجھے اب اس فیلڈ میں ضرور آگے بڑھنا ہے اور اسی کام کو پریکٹیکلی لے کے ضرور چلنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے سمیرہ خان, جیسے کہ پینٹنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور پینٹنگ میں کلرز کا بڑا کردار ہوتا ہے. بالکل. کلرز ہی آپ کو فریش کر دیتے ہیں, کلرز ہی آپ کو ڈل کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کلرز کی زبان کیسی ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں یہ کہوں کہ بھئی مجھے کلرز کی زبان آنی چاہیے تو مجھے کیا آنا چاہیے, کیسے سیکھ پاؤں گی, کیسے سمجھ پاؤں گی؟ دیکھیں آرٹس کی فیلڈ میں کلرز کے ٹاپک کے اوپر پورا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو پوری ڈیٹیل سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سی نیچر کے لوگ کیسا کلر پہن سکتے ہیں یا کیسا کلر پہننا چاہیے. اس کے بعد ایک اس کے اندر چیز آپ کو بڑا اچھا جو میرا فیوریٹ ایک چیز ہے کہ آپ نے کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں اندازہ لگانا ہے
آپ اس کے جو اس نے کلر پہنے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ کے بہت اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس نے اگر کوئی ڈل اور تھوڑا سافٹ لک کے کلرز پہنے ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی اس کا مائنڈ میچ کرے گا ان کلرز کے ساتھ. ڈل نہیں سیڈ نہیں ہم اسے کہہ سکتے, ہم اس کو سوبر کی ورڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں. اوکے. اور اگر کسی نے بہت فنکی آڈ کلرز جو آپ کو کامنلی نظر نہیں آتے, بہت شارپ آئی کیچنگ ایسے کلر پہنے ہوئے کوئی بندہ آپ کو نظر آئے تو آپ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس بندے میں پرومیننٹ ہونے کی کوالٹیز موجود ہیں اور یہ بہت زندہ دل انسان ہے جس نے یہ نہیں پرواہ کی کہ یہ میں پہن کے اس طرح کے شوق کلرز کوئی کیا کہے گا, لیکن اس کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کلرز کی بالکل اپنی ایک پوری ہسٹری ہے, پوری زبان ہے. اور جیسے میں نے ایک بات یہ کہی, میں نے خود آج جو کلر پہنے ہیں وہ پلان کر کے پہنے ہیں 14 اگست کے حوالے سے, کیونکہ ابھی آج کل سیلیبریشنز چل رہی ہیں انڈیپینڈنس ڈے کے لیے. تو میرا یہی تھا موڈ کہ میں کچھ اس طرح کا اپنے فلیگ کو جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس طرح کے شیڈز میں پہنوں. بہت اچھی بات ہے سمیرہ, یقیناً یہ وہ جذبہ ہے جو آپ کے اندر کا دکھ رہا ہے آپ کی کلر اسکیم میں. بلیک کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ یہ جو بلیک کلر ہے یہ کیسا ہے, اس کی کیا زبان ہے, یہ کیا آپ کو شو کرتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بینگ اے مسلم, بلیک کلر کی ہماری جو ہے نا وہ ایک ریلیجیس ہماری ہسٹری ہے بلیک کے ساتھ. بلیک پہننا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ثابت ہے, اور اس کے علاوہ جو بلیک ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے کعبۃ اللہ کا غلاف بھی دیکھا ہے, وہ بھی آلویز اٹس ان بلیک شیڈ. تو یہ بلیک کے ساتھ تو ہماری جو کہنا چاہیے مسلمز کی ہسٹری ہے وہ تو بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے نا, بہت اٹیچ ہے. اور ویسے موسٹلی میں نے یہی دیکھا ہے کہ ایک بہت سوبر لک کے ساتھ جو ہے نا وہ بلیک کو آلویز اٹیچ کیا جاتا ہے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ ورلڈ کے جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں یا اس لیول کے جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کو موسٹلی ڈارک گریش بلیک, بلوئش بلیک اور ان بلیک شیڈز میں وہ آلویز اس طرح سے نظر آئیں گے, کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے کہ آپ جس پوسٹ پہ اور جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ نے کس طرح کے کلرز کو اپنے کیری کرنا ہے تاکہ آپ کی وہ ایک جو ہے پوسٹ اس کو بھی پریزنٹ کرے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ کلر مکسنگ, کلرز کو مرج کرنا اور کلرز کے تاثر دینا, کلرز کے ذریعے سے تاثر دیے جاتے ہیں نا. پینٹرز کا پاس تو فن ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کلرز کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور پینٹنگ کو انہوں نے بنا دینا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کلرز کی جو مرجنگ اور مکسنگ کا سسٹم ہے اس حوالے سے جب آپ لوگ ایز اے آرٹسٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس پر کتنا زور دیا جاتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مرج کرنا ہوتا ہے نا, مین کام یہ ہوتا ہے, فن ہوتا ہے یہ. ایگزیکٹلی. آپ نے تو میرا خیال آپ کا آرٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ نے بات بہت گہری کر دی. یہ بہت ریلیونٹ کوسچن ہے اس فیلڈ کے ساتھ. جی, ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ سارا کھیل ہی رنگوں کا ہے. یس, بیسیکلی ایسا ہی ہے. اور اسٹارٹنگ میں جب یہ ہماری اسٹڈیز جیسے اسٹارٹ ہوتی ہے بہت انیشلی, اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو کلر مکسنگ ہی سکھائی جاتی ہے. یس, بیسک کلرز جو ہے نا وہ 3 ہوتے ہیں. یونیورس کے جو 3 بیسک شیڈز ہیں, بلو یلو اینڈ ریڈ. ٹھیک ہے, بلو یلو اینڈ ریڈ یہ بیسک شیڈ ہیں یونیورس کے, اور اس کے بعد دنیا کے سارے کلر ان تینوں کلر سے مل کے بنتے ہیں. تو ہمیں جس طرح میں ابھی بتا رہی تھی آپ کو کہ اسٹڈی جب سٹارٹ ہوئی تو اس میں آپ کو یہ بیسک 3 شیڈز لے کے ہی آپ کو ان سے کلر بنانے, کلر مکسنگ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ ہمیں سکھاتے تھے سب سے پہلے کہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے رینبو بنانے سے. یہ 3 کلر آپ لے لیں اور اس کے ساتھ آپ رینبو بنایا کریں. تو آپ دیکھیں آسمان پہ جو ہے وہ آپ کو اٹ سیلف وہ رنگ نہیں ہوتے, وہ پانی کے اندر سورج کے کرنوں کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اٹ سیلف رینبو کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ پانی کے بارش کے قطرے جو ہیں وہ سورج کی روشنی کو کیچ کرتے ہیں اور اپنے کلر ریفلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں وہی 3 بیسک شیڈز کے ساتھ باقی شیڈز نکلتے ہیں. تو
ہمارے تو بلکہ ٹیچرز ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ نے جس طرح جو آپ نے شیڈ ابھی پہنا ہوا ہے پرپل اس طرح کے اور گرین، وہ کہتے تھے یہ شیڈ آپ نے بنایا ٹیوب میں کبھی بھی نہیں لینا، خود بنانا ہے، آپ نے یہ مکسنگ کر کے خود بنانا ہے، کیونکہ وہ جو شیڈ آپ بنا کے نکالتے ہیں وہ ہماری جو نیچرل شیڈز ہیں وہ ان سے کافی میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ بنے ہوئے شیڈ کے ساتھ وہی چیز بنائیں گے اور مکس کر کے بنائیں گے تو دونوں میں ایک ہیوج ڈفرنس ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتا چلتی ہیں پینٹنگ میں، اور یہ پروفیشنل پینٹنگ کے اندر آپ کو خاص طور پہ ان چیزوں کا. ٹونز کی جہاں پر بات کرتے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ آپ نے بازار سے ٹیوب میں پرپل کلر نہیں خریدنا، یا اس کے علاوہ اور کوئی ایگزامپل کے طور پہ کوئی بھی کلر ہم کہہ لیں. جہاں پر مکس کرنے کی بات آتی ہے نا، تو وہاں پر آپ اپنی مرضی کے ٹونز بنا لیتے ہیں، ڈارکر میں بنانا ہے، لائٹر میں بنانا ہے، یہ چیزیں آپ بہتر سمجھتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے سمیرہ خان کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پھر میں نے سوچا کہ اب میں نیشنل لیول پر پینٹنگ بناؤں گی، اور وہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ماشاءاللہ سے پاکستان میں تو کام کر ہی رہی ہیں، انٹرنیشنلی بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور خصوصی طور پر فرانس کی ہم بات کریں تو وہاں پر بڑا اچھا آپ کا سلسلہ چل رہا ہے. کیسا رسپانس ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستانیوں کا ایک آرٹسٹ کے ساتھ کیسا سلوک ہے تو کیا آنسر ہے آپ کا؟ انفارچونیٹلی اچھا نہیں ہے. اس کی دیکھیں بیسک ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ الٹریسی ریٹ وہ بہت زیادہ ہے. آپ کو یہ چیزیں تعلیم سکھاتی ہیں، تعلیم سے بیسیکلی آپ کو ایک تو شعور آتا ہے، اور پلس آپ کو تعلیم ہی سکھاتی ہے کہ ہمارے ہاتھ کے کرنے والے ہنر کون سے ہیں اور ان کی ویلیو کیا ہوتی ہے. تو یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی اتنی کوئی بہت اچھا جو کہنا چاہیے ایک آرٹسٹ کو ریسپانس ملنا چاہیے اس طرح کا تو نہیں ہے. لیکن ابھی پھر بھی ٹرینڈ جو ہے اٹس چینج ہو رہا ہے، گیٹنگ چینج ماشاءاللہ سے. اور جو نئے آرٹسٹ ابھی آ رہے ہیں ان کے لیے کافی سارے پلیٹ فارمز بن گئے ہیں جو کہ پہلے ہمارے ٹائم پہ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا پلیٹ فارمز کے حوالے سے بتائیں ذرا ہمارے وہ تمام ناظرین جو پینٹر بننے جا رہے ہیں، یا پلاننگ ہوتی ہے کہ میں اسٹڈیز کمپلیٹ کر لوں تو پھر مجھے اس طرف آنا ہے، تو پلیٹ فارمز کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا اس بارے میں. اچھا، یہ میں نے جب کام شروع کیا تھا پروفیشنلی تب مجھے واقعی بہت مشکلات پیش آئیں، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، آرٹ گیلری اتنی نہیں ہوتی تھی، اور آپ کی اپروچ جو ہے وہ بھی اتنی نہیں ہوتی تھی ایزی. یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا اس ٹائم میں کہ آپ نے اپنے ذرا برابر بھی آپ کا کوئی کام ہے تو اس کو لے کے آپ نے خود جگہ جگہ جانا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو کہیں پبلش کرنا ہے، بہت مشکل کام ہے، کہیں پبلش کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، اپنا نام بنانا ہے، بتانا ہے. تو یہ چیزیں ساری آن سٹیپس ہوتی تھی. ابھی یہ ایزی اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک تو ہمارا سوشل میڈیا جو ہے پوری دنیا میں ہمارا نہیں، مطلب ہمارا اس طرح کے وہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ میں آپ انٹرنیٹ ابھی اویلیبل نہ ہو. تو ایپس بہت ساری آ گئی ہیں جو پوری دنیا کو بہت ایزیلی کنیکٹ کرتی ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بہت ایزیلی بیٹھ کے آپ کو ایک تو ایکسیس بہت اچھی ہے، پلس آپ اپنا کام بڑے ایزیلی پروموٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جتنی بھی آرٹ گیلریز ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی اپنا کام تو کر رہی ہیں، لیکن وہ پوری ورلڈ میں جتنے آرٹسٹ ہیں وہ ان کا کام بھی پروموٹ کرتی ہیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آرٹسٹ آپ کے ملک کا ہی ہے تو ہی آپ نے اس کو لے کے چلنا. ٹھیک ہے، تو ایک تو اپروچ بہت ایزی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل آرٹ گیلریز تک. اس کے بعد آپ کی دوسری بات جو ہے آرٹ گیلری کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی. اگر آپ نے پاکستان میں وہ کرنا ہے تو یہاں پہ آرٹ گیلریز اب کافی بن چکی ہیں جو کہ نئے آرٹسٹ کو بہت چانس دیتی بھی ہیں، اور آپ اپنا کام وہاں پہ پروموٹ بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں مل کے نئے آرٹسٹ کے لیے تو ایک بہت پلس پوائنٹ ہے میں سمجھتی ہوں. اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. آپ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گوسپنگ نہیں کریں، آپ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں. آپ کو جو بھی سکلز آتی ہیں، آپ ادھر اٹ وڈ بی آپ پینٹر اور مڈ میکر، یعنی آپ کوئی پاٹ میکر ہیں، کچھ بھی آپ کو جو بھی سکلز آتی ہیں آپ اس کو بنا کے آپ اس کو اپنے کام کو پروموٹ کر سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا. تو اس کام کے لیے میں تو سمجھتی ہوں یہ بہت سپورٹیو چیز ہے نئے آرٹسٹ کے لیے، اور اس کو وہ ضرور یوٹیلائز کریں.
پاکستان میں لائبریریز جتنی ہوا کرتی تھیں اور جو ٹرینڈ تھا وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے, کمی آئی ہے. آرٹ گیلریز کی ہم بات کریں تو آرٹ گیلریز جو ہیں, آپ نے کہا کہ اب وہ پلیٹ فارمز موجود ہیں اور آرٹ گیلریز کی جو تعداد ہے اس میں بہتری آئی ہے, یعنی وہ زیادہ ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آرٹ گیلریز کی طرف اب بھی, میری یہ ذاتی رائے ہے کہ پاکستانیوں کا جو وزٹ ہے نا آرٹ گیلریز کی طرف, وہ رجحان بہت کم ہے. بہت کم ایسی فیملیز ہیں ناؤ اینڈ ہاؤ رکھنے والی جو یہ کہتی ہیں کہ نہیں یار آرٹ گیلری جانا ہے, وزٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے, نئی پینٹنگز کیا آئی ہوئی ہیں. کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟ میں بالکل, آپ نے بہت ریلیونٹ بات کی یہ والی بھی. دیکھیں ابھی بینگ این انٹیریئر ڈیزائنر, میں نے ابھی جو دیکھا, ہم لوگ ٹرینڈ سیٹر تھے جب میں کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہوں, تو ہم نے بہت پروموٹ کیا کہ آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت معمولی بجٹ میں کیا کیا کر سکتے ہیں. اس سوچ نے, اس چیز ڈیزائننگ کے لیے, انٹیریئر کی ڈیزائننگ کے لیے آپ پراپر ایک شخص کو ہائر کرتے ہیں اور بھاری رقم پے کرتے ہیں, پھر جا کے ڈیزائننگ ہوتی ہے. یہ انٹیریئر سے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تعلق میرا رہا ہے. اچھا صحیح, اسی لیے آپ نے بہت ریلیونٹ بات پوچھی کہ اسی بجٹ کے اندر جب رہ کے آپ, بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا گھر بہت بڑا ہے یا آپ کے پاس بہت زیادہ بجٹ ہے تو ہی آپ اچھا گھر افورڈ کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے سے چھوٹے گھر کو بھی بہت خوبصورت لک دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹو مچ کلرز جو اس پہ اپلائی کر دیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے اس میں خوبصورت اور ایلیگنٹ لک جو کہ بڑے گھروں میں بھی ہو سکتی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. تو وہ ایک سوچ ہمارے معاشرے میں کافی چینج ہوئی ہے, اور اس بات کو میں ریلیٹ کروں گی پینٹنگز کے ساتھ. پینٹنگ کا جو تعلق ہے وہ دیکھیں, وہ ڈیکوریشن میں آتا ہے, گھر کی ڈیکوریشن میں بیسیکلی, اور آپ کے موڈ کو پلیزنٹ کرنے میں یا سیڈ کرنے میں بہت بہت بڑا رول ہے آپ کی کسی بھی پینٹنگ کا. تو اس میں بھی بہت ساری چوائسیز ہیں, چوائسیز کی میں بعد میں بات کروں گی. ابھی ہم ٹرینڈ کی بات کریں گے, جو آپ نے پوچھا کہ ٹرینڈ ابھی آہستہ آہستہ سے لوگوں میں بہت اویئرنیس آ رہی ہے. اور پہلے صرف یہی تھا کہ شاید چند ایک آرٹسٹ ہیں جو کہ لاکھوں میں اپنی پینٹنگز بناتے اور سیل کرتے ہیں, تو ہم تو یہ پینٹنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ہم اپنے گھر میں کیسے لگائیں گے. لیکن ابھی جتنے بھی نئے آرٹسٹ ہیں وہ بہت اچھا کوالٹی ورک کر رہے ہیں اور بہت مناسب پرائس میں آپ وہ لے سکتے ہیں. آپ آرٹ گیلری کو وزٹ کریں, اور وہاں پہ اکثر وہ پروموشن اور ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیے گا جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں آرٹ گیلریز کے اندر, وہ ڈے بائی ڈے امپروو ہو رہے ہیں اور انکریز کر رہے ہیں. اور لوگوں کی آئی ایم ڈیم شیور کہ جو ایک دفعہ جا کے وزٹ کر لیتا ہے اور یا کم از کم وہ بائی کر لیتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ کام ایکسپینڈ ہوتا ہے, وہ وہاں پہ اسٹاپ نہیں ہوتا, بڑھتا ہے آگے. اچھا مجھے یہ بتائیے پینٹنگ کے حوالے سے, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پینٹنگ کا بڑا اثر ہوتا ہے ہماری لائف میں, ہمارے موڈس پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی بارش والی زبردستی کلاسی سی پینٹنگ نظر آ جاتی ہے تو ایک دم سے آپ کا موڈ ویسا بن جاتا ہے کہ یار اتنا مزہ آ رہا ہے, ایسا موسم ہو جائے. اسی طرح کی سیڈ پینٹنگ کوئی روتا ہوا نظر آ جائے تو بندہ کہتا ہے بیچاری رو رہی ہے بیٹھی, ایسا ہوتا ہے. آپ اپنے ساتھ پینٹنگز بھی لائی ہوئی ہیں جی, جو آپ نے بنائی ہیں, تو کیوں نہ وہ اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں, ذرا وہ بھی دکھا دیں. جی ضرور, وائی ناٹ. اچھا یہ والا, ہاں جی 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 بالکل, میں اس کے اوپر جی بالکل دکھائیے دکھائیے. زبردست زبردست. اچھا یہ ایک برٹش کنٹری سائڈ ویو ہے. ٹھیک ہے, کنٹری سائڈ جو ہے وہ برٹش ولیج کو کہتے ہیں. صحیح, تو یہ ایک ولیج کا ویو ہے, ایک فارمر ہے, اچھا, اور ساتھ اس کی کچھ اینیملز ہیں, دے آر واکنگ اراؤنڈ ہیئر اینڈ دیئر. ہاں, اور یہ ڈے کا جو ہے نا وہ زبردست. اور اس میں آپ دیکھیں گی لائٹ کی جو ریفلیکشن ہے وہ سورج ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہے اور اس سائڈ سے لائٹ کی ریفلیکشن اس کے اوپر بالکل ایسے ہی ہے. اور جو چیز مجھے اس میں اٹریکٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مرجنگ اتنی اچھی ہوئی ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ واقعی شاید اس روڈ پہ کھڑے ہوئے اور ڈکس وغیرہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اپنے. اچھا, آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ آپ نے پہلی نظر میں جب اس کو دیکھا تو کیا آپ کو لگا کہ یہ کوئی فلیٹ کینوس؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. آپ کو ایسی کوئی فیلنگ آئی؟ نہیں بالکل نہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ایسی پینٹنگ موجود ہے. رکھیے آپ نیچے. تو اس کے اندر یہ وہ پینٹنگ ہے جس کے اوپر الحمرا پہ میں پرائز ون کر چکی ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ پینٹنگ ہی بڑی زبردست. اور یہ سینئر آرٹسٹ کمپٹیشن کے علاوہ اور بھی لائی ہیں, ذرا وہ بھی دکھا دیجیے. اچھا, وہ سٹائل میرا بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, زبردست. اچھا, یہ اس کو کتنے دن لگے تیار کرتے ہوئے؟
پہلے تو پولو ریس ہے. اچھا ایگزیکٹ. اور یہ چترال میں ہوتی ہے جی, ورلڈ پولو فیسٹیول ہوتا ہے. یہ میں نے اس کی بیس کے اوپر اس ٹاپک پہ بنائی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. تو اور اس میں سمیرا بھی لکھا ہے نیچے. جی بالکل, سگنیچر تو ہوتے ہیں, اس پہ بھی تھا, اس پہ آپ کو پھولوں میں نظر نہیں آیا. اچھا اچھا, زبردست. کتنے دن لگے اس کی تیاری میں؟ اس کی تیاری میں کافی دن لگ گئے, کیونکہ پہلے میں نے پکچر سلیکٹ کی. اچھا. پولو کے جو ٹورنامنٹ ہے وہاں سے میں نے کچھ پکچرز لیں لائیو, اور اس کے بعد پھر ان میں سے ایک دو سلیکٹ کر کے پھر اس پہ میں نے کام کیا. اچھا, زبردست زبردست. زبردست قسم کی پینٹنگز ہیں جی جو آپ نے ہمیں دکھائی ہیں اور بڑی مزے کی لگی ہیں, جس میں کلر کا جو استعمال ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے, بڑا زبردست کیا گیا ہے. کیونکہ آپ پینٹنگ میں جب یہ دکھاتے ہیں کہ ایک گھر ہے, اوپر سے روشنی آ رہی ہے اور پھر اس کی سیڑھیاں ہیں اور پھر ساتھ ہی اس کی سڑک بھی ہے, تو اس میں کہیں پہ آپ کو ڈارکر شیڈ سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ سڑک تھوڑی سی دور ہے, اور کہیں پر آپ کو گھر اوریجنلٹی شو کرنے کے لیے دکھانا پڑتا ہے کہ گھر یہاں پر موجود ہے, تو اس میں کلرز کا استعمال ہی ہوتا ہے سارے کا سارا. کون کون سے کلرز استعمال کرتی ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے کہا نا کہ سارا کھیل ہی کلرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو یہ تو نہیں فیلنگ آئی کہ ہم ایک فلیٹ کوئی کینوس دیکھ رہے ہیں, بالکل بھی آپ کو اس میں تھوڑی بہت لائف اور وہ ڈیپ تھوڑی بہت کمپلیٹ. تھینک یو سو مچ فار اٹ. تو دیکھیں, کلرز کا جو ہے نا وہ واقعی آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے ان کو اپلائی کرنا ہے. آپ دور کی چیز کے لیے چیزوں کو آپ تھوڑا سا بلر دکھائیں. ٹھیک ہے, بالکل. وہ اتنا کلیئر ویو نہیں ہوگا. ویسے بھی کوئی نیچرلی ویو لیتے ہیں تو جتنی چیز دور ہوتی جائے گی وہ بلر ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. جتنی چیز آپ کے قریب آتی جا رہی ہے وہ اس کو آپ نے اتنا ہی نیٹ اور بہت فوکسڈ دکھانا ہے. پینٹنگ کے اندر یہ ہوتا ہے, آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, پینٹنگ کر رہے ہیں, تو اس میں ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے. آپ نے وہ ضرور دکھانا ہے کہ پوری پینٹنگ کے اندر کوئی ایک پوائنٹ ضرور ہو جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں. دیٹ از فوکل پوائنٹ. وہ پینٹنگ کے مڈل میں نہیں, وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ وہ صرف سینٹر ہی آپ اس کو لے رہے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے بتایا, ہم کلرز کو واقعی ہی بہت سوچ سمجھ کے یوز کرنا پڑتا ہے. یہ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو اپلائی کہ آپ نے دور کی چیز کے لیے جتنے ڈل, لائٹ اور بلر شیڈز دکھانے ہیں تو اس سے بڑا اچھا ایفیکٹ آئے گا. پلس آپ جب قریب آتے جا رہے ہیں آپ کے شیڈز جو ہیں وہ شارپ میں اور شارپ اور نیٹ ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ڈیپتھ اور پلس فرنٹ کی جو چیز ہے اس میں ڈفرنس آپ کو دکھاتے ہیں پینٹنگ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. کون کون سے کلرز کا استعمال کرتی ہیں زیادہ تر؟ ہوتا ہے نا کہ ہر ایک کی ایک چوائس ہوتی ہے. اب مجھے پوچھے, میں کہوں گی آئلی پینٹس مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واٹر پینٹس بڑے اچھے لگتے ہیں ان کو. آپ کو کون سے کلرز پسند ہیں جس سے زیادہ تر پسند کرتی ہیں کہ یار اس سے پینٹنگ میں بناؤں گی؟ میں زیادہ تر, میرا جو میڈیم ہے وہ آئل پینٹنگ ہے. اچھا. کیونکہ اس کی جو میں انٹرنیشنلی کام کرتی ہوں اس میں بھی میرے کام کی آئل پینٹنگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آئل پینٹنگ میں ہوتا ہے کہ آپ نے گلاس کی سرفیس اوپر نہیں ہونی چاہیے, ڈائریکٹ کینوس پہ جو ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت بیوٹی ہوتی ہے آپ کی پینٹنگ کی. ٹھیک ہے. اچھا, گلاس ہوتا ہے تو وہ بیوٹی کم ہو جاتی ہے؟ نہیں, اس کا تعلق بیوٹی سے نہیں ہے, یہ پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بات ہے, اور انٹرنیشنلی ڈیمانڈ کی بات ہے کہ آپ نے انٹرنیشنلی آپ دیکھیں بڑی جتنی بھی آرٹ گیلریز ہیں اس میں جتنا بھی ایکرائلک پلس واٹر کلر ہے اس پہ گلاس یوز ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف فریمنگ. تو میری چوائس جو ہے لیکن وہ تھوڑی سی آئل پینٹنگ میں ہے, میں اس کو زیادہ لائک کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, جیسے کہ پاکستان کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ پاکستانی جو ہیں وہ پینٹنگ کو یا پینٹر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں, کیسا بیہیویئر ہوتا ہے, یہ تو آپ نے بتایا کہ تھوڑا سا ابھی رجحان کم ہے. باہر کی ہم بات کریں, فرانس کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی کام کر رہی ہیں انٹرنیشنلی لیول پر, تو ان کا کیسا برتاؤ ہے, کیسا بیہیویئر ہے؟ اچھا, آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں کہ وہ کلائنٹس مجھے ملے کیسے. میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. پاکستان نیشنل چینل کے اوپر میں نے پہلی دفعہ آئل پینٹنگ میں لائیو کام میں نے ہی کیا. یہ مجھے ایک ریوارڈ حاصل ہے. اٹس اے گریٹ پریولیج فار می. اس میں آئل پینٹنگ کے اوپر پہلے کبھی کسی نے کام نہیں کیا تھا لائیو. واٹر کلر پہ بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہوا تھا ایکرائلک میں, اور میرا وہ کام جو ہے وہ ماشاءاللہ سے پہلے تو 1-2 پروگرامز کیے, بٹ ریگولرلی مجھے اس پروگرام میں نیشنل ٹی وی کے اوپر انوائٹ کیا جاتا رہا اور وہ پروگرام میں نے کیے.
टॉपिक मैं खुद ही सिलेक्ट करती थी और जितना टाइम होता था प्रोग्राम का, ज़ाहिर आपने उसमें कोई चीज़ फिनिश करके दिखानी होती, तो कोई ख़ास ट्रिक्स मैं लेके आती थी और वो दिखाती थी कि ये चीज़ आप ऐसे करें, तो उसमें थोड़ा सा एक टीचिंग का भी वो आ जाता है एलिमेंट, टीच करना, बताना, तो एक वो आ जाता था। तो वो मेरा प्रोग्राम जो है सब जानते हैं नेशनल टीवी के जो हैं वो ये तकरीबन मोर देन 60 कंट्रीज में अच्छा जो है वो ब्रॉडकास्ट होते हैं। ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम जो है, दूसरा ये कि मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, और मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जो ये प्रोग्राम्स थे पीटीवी के हवाले से, तो वो का बहुत लोगों का पॉजिटिव बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, रुझान अच्छा था, बहुत अच्छा। ठीक है। वहां से मुझे वो उन्होंने अप्रोच किया। ठीक है। और फिर जो है अभी तक माशाल्लाह से मैं वो काम अभी कंटिन्यू है। तो कोशिश तो है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाए, पाकिस्तान की ट्रेडिशन को जरूर रिप्रेजेंट किया जाए, स्पेशली हमारी, अगर आप ये बात पूछें, मैं बल्कि आपको ये आइडिया दे रही हूँ अच्छा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट आप कैसे कर सकते हैं अपने काम के जरिए। कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस हैं पाकिस्तान के हवाले से। उसमें आप जब वो कुम्हार जो बनाते हैं मिट्टी के पॉट्स, बिल्कुल वो पेंटिंग आप दिखाएं, वो एक कल्चर है पाकिस्तान का, बहुत पुराना कल्चर है, वो अपनी पेंटिंग्स में दिखाएं, उसकी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन है। उसके अलावा एक थर का जो ट्रेडिशन है आज भी, थर का आप अच्छा जरा इसकी ना हम अपने नाजरीन के साथ कंप्लीट तरीके से ये बात करते हैं। समीरा, एक तरफ तो तस्वीर का ये रुख है ना कि आप बहुत अच्छी पेंटर हैं, माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, काम कर रही हैं प्रैक्टिकली और इससे अर्निंग भी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, यानी अपने पाँव पे खड़ी है एक खातून, अगर हम मुख्तसर जुमले में आपकी तारीफ करें। इसी तरीके से ट्रेडिशन की आपने बात की है, हम पंजाब की बात करें, हम केपीके की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, या इसके अलावा हम बाकी सूबों की बात करें, तो हर सूबे का एक अपना अंदाज है, एक अपनी रिवायतें हैं, एक अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना सौगातें हैं। अब उन तमाम चीज़ों को वो तमाम खवातीन जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी कढ़ाई सिलाई की आप बात करें, मुझे आती है, मैं कहूंगी मुझे नहीं आती, मैं आपसे कहूंगी आपको आती है समीरा, आप कहोगे मुझे भी नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो इतनी माहिर होती हैं, इतनी जबरदस्त किस्म की सिलाई कढ़ाई करती हैं कि इंसान बड़ा उनसे इम्प्रेस होता है कि यार ये हाथ से बनाया और इतना जबरदस्त काम किया हुआ है। तो वो तमाम खवातीन जो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हैं, वो अपने फन के जरिए से, अपनी सौगात के जरिए से, अपने हुनर के जरिए से अपना अर्निंग का सिलसिला भी बना सकती हैं और अपना एक मुनफरिद नाम भी बना सकती हैं, जैसे कि आपने पेंटिंग के जरिए बनाया है, पॉट्स की आपने बात की है। अब आगे बात कंटिन्यू करें ताकि हमारे नाजरीन को सही तरह से आगाही हो सके। देखें, ये तो मैं एक अपना मैसेज समझ लें, मेरी मोटिवेशन समझ लें, वो मैं ज़रूर अपने प्रोग्राम्स में ज़रूर देती हूँ ऐसी ख़वातीन को, ऐसी बच्चियों को जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं स्पेशली, और जहाँ पे सोर्सेज नहीं होते। हम तो लकीली हम कह सकते हैं कि हम वी बोर्न इन अ बिग सिटी, तो हमारे पास यहाँ पे अवेल करने के चांसेस काफ़ी इजी हैं और अप्रोच बहुत आसान है। जो ऐसे लोग आपके जिस तरह मैंने जिक्र किया कि रूरल एरिया से जिनका ताल्लुक होता है, तो वो अपने लाइफ स्टाइल को जरूर बेहतर बना सकते हैं, वो बेहतर बनाएं। ऐसे खवातीन बच्चियां जिनके अंदर कोई भी स्किल है किसी भी तरह की, इसका ताल्लुक देखें पढ़ाई लिखाई, आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो ही आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको मट्टी के बर्तन बनाने आते हैं तो आप अपने इलाके के ही सकाफत को लेके आप वो मट्टी के बर्तन बनाएं और उनको पूरी दुनिया में जो है वो एक सोशल मीडिया के थ्रू और थ्रू प्रॉपर चैनल आप उनको सेल कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। एज अ बिजनेस आप ये काम करें तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो सोशल मीडिया को मैं बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। अच्छा, मुझे क्या बताइए समीरा खान, जैसे कि हम कैमरास की बात करते हैं, मोबाइल्स की बात करते हैं, गैजेट कहते हैं ना हम इसे, कि हमारे हाथों में जिस तरह का मर्जी आप फिल्टर लगा लें, जिस तरह का मर्जी आप कैमरा लगा लें, आप इंस्टॉल कर लें बीच में से जो आपको पसंद है, उसके जरिए से फौरन से आप पिक लेते हैं, अपनी मर्जी से उसको एडिट करते हैं और फौरन से आप सेंड भी कर देते हैं। तो इन तमाम चीजों से आपके काम को कितना नुकसान पहुंचा है? इसमें नहीं, नुकसान का कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, हाथ से काम करना कभी पुराना नहीं होता। आप ये देखें कि हैंड एम्ब्रॉयडरी
کا اسٹائل نہ تو کبھی پرانا ہوگا نہ ہوا ہے. ہاتھ کے کام کی ویلیو ہمیشہ جو ہے نا وہ سب سے اوپر رہتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ رہتی ہے. آپ جتنا مرضی اس کو ایڈٹ کر لیں, جتنا مرضی آپ اس میں ایڈیشن کر لیں, لیکن جو ایک ہاتھ سے اسکیچ بنائے ہوئے کی ویلیو ہے وہ اس کی نہیں ہو سکتی. تو میں اس بات سے اتنا آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس کہ آپ نے جو ایک چیز, اب میرا یہ کام ہے پینٹنگ ہے, آپ اس کو پرنٹ فارم میں لے آئیں گے تو اس میں زمین آسمان کا ڈفرنس ہوگا, ضرور ہوگا. اور خاص طور پہ جن لوگوں کو تھوڑی سی بھی پہچان ہوتی ہے ہاتھ کے کام کیے ہوئے کی یا پرنٹ کی, تو وہ کبھی بھی پرنٹ کو ظاہر ہے کہ وہ پریفر نہیں کرتا. ہاں, پریفر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا سمیرہ یہ بتائیے, جیسے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی ہے نا, تو کلرز میں کیا جدت آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ؟ کلرز میں جدت کی بات جہاں تک ہے, میں اس کو اپنے کام سے ریلیٹ کروں گی کہ آپ کے کلرز ہی آپ کے کام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. آپ اپنا ایک آرٹسٹ کوئی بھی ہے وہ اپنا سب سے پہلے ایک سٹائل بنائے, اور ظاہر ہے کہ ہر آرٹسٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ منفرد سٹائل بنائے. بالکل. اور وہ تھرو کلرز ہی ممکن ہے. ہاں. اور میری کوشش جو ہوتی ہے, اگر جیسے آپ ابھی پوچھ رہی ہیں کہ کلرز کو کیسے, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جتنا نیچر کے قریب رہ کے اس کو میں بنانے کی کوشش کروں, ڈرا کروں, وہی کلرز میں اپلائی کرنے کی کوشش کروں, تو تب میں سمجھتی ہوں کہ میرا کام جو ہے وہ میری سیٹسفیکشن کے مطابق پھر بنا ہے. تو بس یہی ہے کہ میں نیچر کو زیادہ سے زیادہ فالو کرتی ہوں. پینٹنگز کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں یقیناً کلرز کا استعمال ہوتا ہے. ڈیپینڈ, یہ گیم ہی ساری پینٹنگ جو ہے وہ کلرز کی گیم ہے نا, اس کی مرچنگ اور اس کی مکسنگ کی. کلرز میں ایک فارم آئی ہوئی ہے امبوز کلرز کی. امبوز کو جب آپ ہلکا سا پینٹ کرتے ہیں اور پھر لائٹ سے آپ اس کو ہیٹ دیتے ہیں یا پریس کرتے ہیں تو وہ امبوز ہو جاتے ہیں. زیادہ تر امبوز کلرز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں آپ کی ووڈ کو ریپریزنٹ کرنے میں یا بارش کے قطرے کو ریپریزنٹ کرنے میں. تو امبوز کلرز مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ان ہوئے ہوئے ہیں. آپ آرٹسٹ ہیں, آپ بتائیں. دیکھیں مس, یہ بات یہ ہے کہ اٹس اے ڈفرنٹ لائن آف آرٹ. اچھا. آرٹ کی بہت ساری فیلڈز ہیں, بہت ساری فیلڈز, اور نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر یہ امبوز کلر, آئی پرسنلی لائک امبوز تھنگس. ہاں, کیونکہ وہ ایک بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. آپ بلکہ آپ ان کو پینٹنگ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ان کو کسی بھی طرح سے ہیٹ دے کے تو وہ چیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو امبوز کا جو تعلق ہے وہ آرٹ کی ایک فیلڈ ہے. ہاں, آپ بالکل اس کو آپ کسی چیز کے ساتھ مرج نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا ہے یا یہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. یہ ایک نئی چیز ضرور ہے اور ایک ڈفرنٹ لائن آف آرٹ ہے. صحیح, بالکل بالکل ٹھیک ہے. یقیناً ہر چیز کی مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں, ہر قسم ہر ایک کو پسند بھی نہیں ہوتی. آپ یہ بتائیے کہ زندگی میں کوئی ایسی پینٹنگ بنائی ہو جو آج تک بھولتی نہ ہو اور کسی نے پرچیز بھی کر لی اور کوئی لے بھی گیا ہو. یہ وہی پہلی پینٹنگ ہے جو جس نے پرائز ون کیا تھا الحمرا آرٹ گیلری میں. وہ ایک ہارس کی پینٹنگ تھی, اور آئی لو ٹو پینٹ ہارسز. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہ پولو کے بھی ہارسز پینٹ کیے ہیں. تو وہ ایک گھوڑا ویسے پرسنلی طور پہ پسند تو نہیں ہے, کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا, ہر چیز آپ کی فیوریٹ ہوتی ہے کہ مجھے گھوڑا پسند ہے, مجھے بکرا پسند ہے. I love to paint horses. I always love to paint horse. اور اسپیشلی میری جو سٹائل ہے ہارس پینٹ کرنے کا وہ رننگ ہارسز ہیں. اچھا. کیونکہ میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں. دیکھیں میری ہر پینٹنگ میں کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ میسج دیتی ہوں کہ گھوڑا کبھی بھی بے مقصد نہیں بھاگتا. وہ آپ کو ایک انرجی کا میسج دیتا ہے, آپ کو موو فارورڈ ہونے کا میسج دیتا ہے. وہ بلا مقصد نہیں ہوتا کہ وہ بس بھاگے چلے جا رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ وقت آپ کا پیچھے گزر رہا ہے, اس کو گزرنے دے. جو گزر گیا اس کے بارے میں بھی فکر نہیں کریں. آپ ایک پراپر انرجیٹکلی آپ آگے بڑھتے جائیں, اور جو ٹاسک آپ کے لائف میں آپ کو مل رہے ہیں آپ ان کو بریولی فیس کریں. تو یہ میں ایک میسج ضرور دیتی ہوں. میری اس پینٹنگ میں اگر وہ میں آپ کو دکھا سکتی تو شاید میں بعد میں دکھا دوں, اس کی میرے پاس فوٹو بھی پڑی ہے. تو وہ پینٹنگ میری جو ہے وہ فرینچ ایک آرٹسٹ ہیں, وہ انہوں نے بائی کی تھی. ٹھیک ہے. میرا نیشنل چینل پہ پروگرام دیکھنے کے بعد. زبردست. اچھا سمیرہ یہ بتائیے
کہ ہر انسان کو نا اپنے فن سے اپنے کام سے بڑی محبت ہوتی ہے, بہت پیار ہوتا ہے, اور پیار جو ہوتا ہے وہ کسی کو دیا نہیں جاتا, ایسا ہوتا ہے. اب کچھ پینٹنگز ایسی آپ کی لائف میں ایسی آئیں, آپ نے کوئی ایسی پینٹنگ بنائی, ڈرا کی, جس سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہوا اور آپ نے کہا یار یہ میں نے سیل نہیں کرنی, اور اس کی قیمت بھی لاکھوں میں لگی ہو, ایسا کبھی ہوا ہے؟ ویسے تو وہی ہارس والی پینٹنگ میں سیل نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن خیر وہ سیل کر دی ان آرٹسٹ کے لیے. تو ہوتے ہیں کئی کام اس طرح کے ہوتے ہیں. میں نے اپنے ایک کلاس میں ایک کام بنایا تھا, دیٹ از اے لینڈسکیپ. یہ لینڈسکیپ ہے کشمیر کا, بیسیکلی کشمیری ٹریز ہیں وہاں پہ, اور کشمیری ویو ہے. بیسیکلی وہاں پہ ویٹ کا سیزن تھا, ویٹ کی فصل جو ہے نا وہ اس میں دکھائی گئی ہے. تو وہ پینٹنگ ایک میری ہے کہ اگر وہ کوئی جتنی مرضی مجھے کوئی کروڑ بھی دے تو وہ میں نہیں سیل کروں گی, کیونکہ وہ میرے بہت انیشیل کام میں سے ایک کام ہے, تو وہ میں اس کو کبھی نہیں سیل کرنا چاہوں گی. اچھا, یہ بتائیے سمیرہ خان کہ جب آپ کوئی پینٹنگ بناتے ہیں تو آپ کو یقیناً کہا جاتا ہوگا کہ سمیرہ ایسی پینٹنگ بنا کر دیں لوگوں کے آرڈر کے مطابق. ایک تو یہ طریقہ کار ہے نا آپ کے کام کا, اور یقیناً جس نے پرچیز کرنی ہے وہ اپنی مرضی کی چیز تیار کرواتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جب آپ پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے, اپنی مرضی کی پینٹنگ بناؤں گی میں اس کو. تو اسکیچ کیسے بناتی ہیں؟ فار ایگزامپل باہر نکلی ہیں, موسم بڑا زبردست ہے, تو ذہن میں آ گیا کہ یار ایسا اسکیچ تیار کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ اس پر ذرا تفصیل سے بتائیں کہ اسکیچنگ کیسے آتی ہے. بالکل ہوتا ہے. میں تو always I see around myself. میں نیچرلی جو بھی چیزیں ہیں, زیادہ تر اسکائی کی جو ہے وہ, اور نیچرل ہماری جیسے گراس ہے, فیلڈز ہیں, بہت غور سے دیکھتی ہوں. اچھا. اور اکثر امیجز, اکثر ٹائم جیسے شام کا ٹائم ہے تو وہ میرے ذہن میں بن جاتا ہے, ایک اسکیچ بن جاتا ہے. بالکل بن جاتا ہے, کیونکہ جب آپ نے ہر وقت ایک چیز کو فوکس کرنا ہے, اکثر تو میں خواب میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں کہیں اچھا فوٹوگرافی کے لیے نکلی ہوئی ہوں اور میں کچھ پکچرز لے رہی ہوں. ہاں, کیونکہ فوٹوگرافی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ویو آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ فوٹو لے لیتے ہیں. ہاں, ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے, پلس آپ نے اپنے مائنڈ میک اپ کر لیا کہ یہ آپ نے کون سا ٹائم دکھانا اپنی پینٹنگ میں. ٹھیک ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو میں تو ہمیشہ اپنے ارد گرد دیکھتی رہتی ہوں اور چیزیں تلاش کرتی ہوں کہ مجھے کوئی بہت اچھا سا ویو کوئی ملے اور میں اس کو اپنے اسکیچ میں ایڈ کروں. آسانی سے کون سی پینٹنگ تیار ہوتی ہے, سیڈ ہونے والی یا زبردست قسم کی؟ آسان تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں, یہ تو کام بہت مشکل کام ہے. صرف آپ جب تک مکمل محنت اور مکمل ٹائم دے کے نہیں کریں گے, یہ تو واقعی بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو پوری اٹینشن دینی پڑتی ہے اپنے کام کی طرف. ایکسپریشن کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یقیناً آپ کے موڈ پہ بہت اچھا افیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں, اچھا افیکٹ نہیں بھی ڈال سکتے ہیں. میں یوزلی پینٹنگز کرتی ہوں ٹاپکس کے اوپر. ٹاپکس جیسے ابھی کچھ ٹائم پہلے کشمیر ڈے کے اوپر میں نے کام کیا تھا, تو اس کے اندر میں نے ایک وومن دکھائی, کشمیری وومن. اچھا. اور وہ بیٹھ کے دعا کے انداز میں اللہ میاں سے باتیں کر رہی ہے. شی از اے کرائنگ وومن بیسیکلی. ٹھیک ہے. اور اس کی ریفلیکشن میں نے کشمیری ٹری کو شو کیا. دیکھیں, یہ ٹاپکس ہوتے ہیں, آپ نے کوئی ٹاپک لے کے آپ نے اپنے کام کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے. صحیح. تو کشمیر کے حوالے سے وہ میں نے اپنے کام کو اس طرح سے ریپرزینٹ کیا, اور ماشاءاللہ سے وہ میری پینٹنگ کو بہت پسند کیا گیا. سوشل میڈیا پہ بہت اچھے ویوز آئے. اور ایک تو کشمیر کی آرگنائزیشن ہے, انہوں نے مجھے کال بھی کی کہ آپ اپنے اس کام کو یا کسی بھی کام کو ہماری یہاں پہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے موسٹ ویلکم. تو ابھی ارادہ ہے میرا کہ کوئی آفٹر کرونا وائرس اللہ کرے انشاءاللہ حالات نارمل ہو جائیں, پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو جائیں, تو پھر میں ضرور وہاں پہ جا کے اپنے کام کو ریپرزینٹ. پینٹر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی پینٹنگ کے ذریعے سے بہت سارے میسیجز چھوڑ جاتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں. آپ نے کرونا پہ کوئی پینٹنگ بنائی ہے؟ نہیں, کرونا کے حوالے سے ابھی تو میں نے اس ٹاپک پہ کام نہیں کیا. میں ایکچولی اس ٹاپک پہ کام کرنا چاہتی نہیں ہوں. اچھا. کیونکہ دیکھیں, یہ وجہ یہ ہے کہ اس نے صرف اور صرف لوگوں پہ, دنیا پہ برے اثرات ڈالے ہیں. اس کا تعلق آپ اس کا نام بھی لیں گی نا تو آپ کو بیڈ وائبس آئیں گی اس کے نام کی وجہ سے. آپ کو برے برے خیال آئیں گے, آپ کو نیگیٹو چیزیں, نیگیٹو تھاٹس آپ کے دماغ میں آئیں گی کہ کرونا سے جڑی تو ہر چیز غلط اور بری.
اس طرح سے ہوتا ہے. تو میں اس کو نہیں کرنا چاہتی کہ ٹھیک ہے ایک نیچرل ایک سوشلی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پوری دنیا کے لیے. اچھا یہ تو پینٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی پینٹنگ کے ذریعے سے کیا ایفیکٹس دے رہا ہے, کیا شو کر رہا ہے. کرونا نو ڈاؤٹ دیکھ کر سن کر خوف آتا ہے, لیکن آپ تو پینٹر ہیں, آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا سکتی ہیں. میں اس کا پازیٹیو رخ پینٹنگ کے ذریعے سے پازیٹیو رول دکھا سکتی ہیں. تو اس پر کام کرنے کی طرف نہیں ذہن آیا کہ بالکل پازیٹیوٹی دکھانے کے لیے ضرور میں نے سوچا ہے, کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ کرونا نے دنیا کے ایٹماسفیئر کے اوپر کتنے پازیٹیو اثرات ڈالے ہیں. میں صرف پہلے جو بات کر رہی تھی وہ صرف لوگوں کے اوپر. اچھا اب اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ ہماری جو دنیا کے جتنے بھی پانی, جو میٹھے پانی کے جو سمندر ہیں وہ اتنا عرصہ اس میں ٹریفکنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی کلیئر ہو چکا ہے. نیچرلی وہ پانی بہت صاف ہو چکا ہے. ہمارے یہ کتنے ٹائم سے پولوشن جو ہے وہ بند تھی, ایئر ٹریفکنگ بند تھی, ہماری روڈز بند تھی. اس کی وجہ سے جو ہماری پیٹرولنگ اور ان چیزوں سے جو ایک اسموک بن رہی تھی وہ بالکل زیرو پہ آ چکی ہے. وہ لیول بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے. یہ بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. اس کے اوپر ہم دیکھیں تو اس کو میں ضرور کرنا چاہوں گی لیٹر آن. ٹھیک ہے. اچھا سم ٹائمز پینٹر ایک ایسی پینٹنگ بنا دیتا ہے کہ عام شخص جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس نے بنا کیا دیا ہے. جب پینٹر سے اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے. تو ایسی پینٹنگز کی طرف بھی رجحان ہے؟ بالکل. آپ بات کر رہی ہیں ایبسٹریکٹ آرٹ اس کو بولا جاتا ہے. ایبسٹریکٹ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے 3-4 ٹاپکس کو لے کے اپنے کلرز کو ضرور ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک دم سے جب ہم دیکھیں گے ہم سمجھیں گے شاید یہ کلرز گر گئے ہیں, خود بخود یہ مکس ہو گئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر ایک ایک کلر بھی جو آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ضرور ہوتا ہے, اور اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ سٹوری. یہ جو آپ بتا رہی ہیں بات وہ ایبسٹریکٹ آرٹ کے اندر آتی ہے. کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ ضرور میں میسج دینا چاہوں گی. جو بھی خواتین, بچیاں, لڑکیاں رورل ایریاز کے ساتھ جن کا تعلق ہے اسپیشلی, وہ ان کے پاس کوئی بھی اسکل ہے وہ اس کو ضرور یوٹیلائز کریں. پہلے کوشش کریں کہ اپنے کام کو پالش کر لیں. اگر پالش کرنے کی بھی سکت نہیں ہے, اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ جائیں یا کچھ, اس کے لیے بھی سوشل میڈیا کا سہارا لیں. ٹیوٹوریلز ہر ٹاپک کے اوپر موجود ہیں, یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, ادر چیزوں جتنے بھی. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. سمیرہ خان بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گی. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.